अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त कई अहम इशूज़ चल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि PTI के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें आई, उन खबरों के बाद जो फवाद चौधरी साहब के बयानात आए, उन बयानात के बाद हमने देखा कि जो इल्ज़ामात में एक तेज़ी हमें नज़र आई। फवाद चौधरी साहब ने PTI के कई सीनियर रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया। अब इसी के साथ साथ अब दूसरी जानिब अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ अभी भी मुतहरिक नज़र आ रही है और कल इस्लामाबाद में पावर शो दिखाने भी जा रही है। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही है, हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने खुद जो फ्लोर ऑफ दी हाउस दावत दी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की, उस दावत के बाद और जो तकरीर की गई ऐवान के अंदर, उस तकरीर के बाद अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी, जिसमें तहरीक इंसाफ को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। अब इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हाल ही में जो मंजूर करदा बजट है, उस बजट के हवाले से अवाम जो है वो खुश नज़र नहीं आ रही और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, उनके मुज़ाकरात भी हुकूमत के साथ ताहाल कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। फिर कल हमने देखा कि सेनेट के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें रिटायर्ड जजेस को शामिल करने के हवाले से जो तरमीमी बिल था, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, वो भी मंजूर करवाया गया। और उस वक्त जब ये बिल वज़ीर कानून की जानिब से ऐवान में पेश किया गया तो अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जानिब से उस पर एहतजाज भी किया गया और सवाल भी उठाया गया कि हुकूमत बताए कि उस वक्त जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई तो उसके बाद अब ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि सर्विंग जजेस के बजाय जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको ट्रिब्यूनल्स में शामिल किया जाए। अहम खबरें हैं, अहम इशूज़ हैं। खान साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो जेल के अंदर जो उनके साथ रवैया रखा जा रहा है उस पर वो नाला है और भूख हड़ताल की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। हम PTI के सीनियर रहनुमा शोएब शाहीन साहब से गुफ्तगू। सर बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले अहम सवालात कुछ और भी हैं लेकिन हम उस पर भी आएंगे। ये बताइएगा कि जैसे मैंने जिक्र किया कि भूख हड़ताल की बातें की जा रही हैं, खान साहब से अगर लीगल टीम की आपकी मुलाकात हुई हो तो आप बताएंगे कि खान साहब क्या सोच रहे हैं, कौन सी शिकायत हैं ख़ास तौर पर खान साहब को जेल के अंदर? देखें, शिकायत तो बहुत हैं। अब मसलन वो कोई अपनी ज़ात के लिए वो शिकायत नहीं कर रहे कि जैसे आप देखें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी जिन स्वीट्स में रहते थे एयर कंडीशन कमरों में, आज इस शदीद गर्मी में इमरान खान उसी तरह चक्की में रहता है। कोई AC नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, वो तो अब सारी दुनिया ने देख लिया है। मगर उनकी ये शिकायत नहीं है। जी शिकायत उनकी ये है कि यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI के लोग बैठ के तमाम विजिटेशंस को कंट्रोल करते हैं। जजेस से उन्होंने फैसले कराए हैं। तीनों जिन जजेस ने फैसले किए हैं, इमरान खान को 35 साल सजा दी थी, जिनका अशर आपने देख लिया किस तरह हुआ और किन हालात में दी थी। उन्होंने दबे दबे लफ्जों में खुद बताया कि नहीं जनाब, हमसे तो इतना हमारी कनपट्टी में बंदूक रख के हमसे फैसले लिए गए। इस तरह अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल रहा तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर ये सारी चीज़ें ना हैंडल हुई, ना वो पीछे हटे, तो वो उस पर फिर भूख हड़ताली कैंप में जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और दूसरी बात, इस हवाले से मैंने पिछले हफ्ते पटिशन फाइल की थी और उस पर तकरीबन 20 किस्म के एतराज़ात लगा दिए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं और अगले हफ्ते के लिए उसको फिक्स कर दिया है और रिपोर्ट मांग ली है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें, ये तो तयशुदा है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने के लिए तमाम जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। शोएब शाहीन साहब, सर ये मैं सवाल आपके सामने रख रहा था कि खान साहब के साथ जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के बाद आप क्या देख रहे हैं? क्या फवाद चौधरी साहब के हवाले से कोई राय रख रहे हैं वो? देखें, इमरान खान साहब ने कहा है कि इसमें 2 किस्म की बंदे हैं और वो एक वो है जिनको फाइलें दिखा करके मुंह बंद कराया गया और दूसरी पार्टीज में चले गए। कुछ और लोग हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो वो कहते हैं कि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मुख्तलिफ हवाले हैं और इसका फैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे केस टू केस बेस पे और जब वो बाहर आ जाएंगे। इसलिए इस वक्त एक तो वापस लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता और दूसरा इस स्टेज पे किसी के बारे में कोई फैसला ना होना है, ना हुआ है और ब्लैंकेट तरीके से फैसला नहीं होगा, ये केस टू केस बेसिस पे होगा। लेकिन फिर शोएब शाहीन साहब, जो फवाद चौधरी साहब इस वक्त अचानक हमने देखा है कि वो मुतहरिक हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो जो इल्जामात लगा रहे हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज खान साहब ने हमें रोक दिया है और वैसे तो हमने पिछले 4-5 दिन पूरा उनकी बातों का जवाब दिया है, लेकिन खान साहब ने कहा है कि इनकी बातों में तो ये तो एक-एक बंदे के पीछे आप लोग जवाब देने लग जाएंगे, तो आपकी जो मेन काज है हकीकी आज़ादी का एजेंडा और आगे बढ़ने का, तो आप उसमें आपके लिए रुकावटें पैदा होंगी। तो आप इनको छोड़ें, कोई भी ये करना चाहता है जो भी बात करे
آپ ان کا جواب نہ دیں، آپ آگے بڑھیں اور اپنے ایجنڈے کو لے کے آگے چلیں. لیکن اس وقت وہ پارٹی میں نہیں ہے. تو سر جب وہ پارٹی میں نہیں ہے، باہر بیٹھ کے کوئی بھی اختلاف کرتا ہے، وہ مخالف پارٹی کا ہو یا سابقہ ہماری پارٹی میں سے کوئی سابقین ہے جو کوئی اور پارٹی جوائن کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے، جو بھی حالات ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جواب دینے کی بجائے آپ آگے بڑھیں اور اپنے ایجنڈے کو لے کے آگے چلیں. نہیں سر، خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ خان صاحب ابھی تک فواد چودھری صاحب کو اون نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک پارٹی میں نہیں ہے، بعد میں فیصلہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پارٹی میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف وہ نہیں ہے، بے شمار ہیں، سینکڑوں ہیں، اور ان کا کیس ٹو کیس بیسس پہ فیصلہ ہوگا اور وہ خان صاحب خود کریں گے اور اس وقت کریں گے جس وقت وہ باہر آئیں گے. اس وقت نہ وہ پارٹی میں ہے، جی نہ بالکل ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کی کسی بات کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. شعیب حسین صاحب، اب اگر آپ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کا اگر آپ مناسب سمجھے تو جواب دے دیجیے گا کہ کچھ پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہوئے تو فواد چودھری صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ آپ باہر آ جائیں، ہم آزاد الیکشن جو ہے وہ لڑ لیں گے. آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ کیا یہ واقعی اس ٹائم ہوا تھا؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ بات کھل کے تو بات میرا خیال ہے اس نے بھی مانگ لی ہے، تسلیم کر لیا ہے. اس نے تسلیم کر لیا ہے، کیا نام ہے، فواد چودھری نے، کہ ہاں جی وہ گئے تھے. مگر کس کنٹیکسٹ میں کیا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے، یہ یا تو شاہ محمود قریشی صاحب کو پتا ہوگا یا فواد چودھری کو پتا ہوگا. جب شاہ محمود قریشی صاحب باہر آئیں گے تو اس کے بارے میں بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو وہ غلط کہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس دن سے کھڑے ہیں اور پارٹی میں ہیں. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سر، یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کل جو ہے اسلام آباد کے اندر پاور شو جو جلسہ ہے الائنس کا جو حکومت کے خلاف بنایا، آئین کی بحالی کے لیے جو الائنس آپ نے بنایا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اجازت مل گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یا اس الائنس کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، حکومت جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ اب حکومت بہت بے ایمان ہے، کٹ پتلی ہے، ان کے اوپر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور 4 مہینے کی محنت کے بعد عدالت سے ہمیں یہ اجازت نامہ ملا اور انہوں نے NOC جاری کیا، مگر اس کے باوجود رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. آج بھی صبح ہمارے کچھ 5 ورکر گرفتار کیے، بعد میں کرین کا آپریٹر گرفتار کیا، اور آج ہمارے ہیڈ آفس کے، سینٹرل آفس کے رضوان صاحب ہیں، ان کو اٹھا کر کے نامعلوم افراد لے گئے اور ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی اٹھا کے لے گئے. ہمارے لیے رکاوٹیں وہ ضرور پیدا کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے. یہ جو چاہیں کر لیں، ان کے اوپر کسی نے دھیان نہیں دھرنا. سر، کل کے جلسے کے بعد آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ پی ٹی آئی طے کرے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الائنس فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں، الائنس بھی ہے لیکن میجر پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے PTI ہے، اور انہوں نے، خان صاحب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ سارے لوگ تیار رہیں کہ جس وقت وہ حکم دیں گے ساری قوم نے باہر نکلنا ہے اور PTI کے ورکرز نے نکلنا ہے. انشاءاللہ ہم اس حقیقی آزادی کے خواب کو کی تعبیر کریں گے. شعیب حسین صاحب، 2 مختصر سوال ہوں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، تحریک انصاف اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا ارادہ رکھتی ہے؟ خان صاحب نے کوئی ہدایات دی ہیں اس حوالے سے؟ جی، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی جائے گی لیکن صرف سننے کے لیے جائے گی. صرف سننے کے لیے جائے گی سر؟ جی کیا کہتے ہیں وہ؟ اچھا، نہیں تو پی ٹی آئی سر اپنی رائے نہیں رکھے گی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر؟ دیکھیں، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جب وہ بلائیں گے، جب کوئی ہوگا تو ان کو سنیں گے، اور جب ان کی کوئی بات ہوگی تو اس کے اوپر ہم رسپونڈ کریں گے. اچھا، ایک آخری سوال ہوگا، یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات کی بات چل رہی تھی، پہلے کہا گیا تھا کہ اچکزئی صاحب کریں گے، پھر علی ظفر صاحب نے کہا کہ اچکزئی صاحب کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا گیا. اس حوالے سے سر کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، نہیں ہوں گے، کس سے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ کٹ پتلی حکومت مذاکرات کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی. اگر ارادہ ہوتا تو یہ کوئی سیریس سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات ہوتی. یہ کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا اعتماد سازی کا ماحول ہوتا. ابھی تک تو وہ ہمارے خلاف، عمران خان کے خلاف پرچے کیے جا رہے ہیں. الیکشن جیتنے کے بعد سے لے کر آج تک 4 مہینوں میں میرے خلاف 7 FIR کٹ گئی، جس میں دہشت گردی کی 7ویں FIR ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف کل جس طرح بغاوت کا اور وہ مقدمے بنانے جا رہے ہیں، یہ کوئی نہ ان کا ارادہ ہے گفتگو کا، نہ سیریس ہے نہ سنجیدہ ہے، کیونکہ گفتگو کے لیے پہلی شرط ہے اعتماد سازی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی. وہ اس لیے یہ کٹ پتلی ہیں، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ان کی نیت ہے، نہ ان کا ارادہ ہے.
لیکن حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 مرتبہ تحریک انصاف کو دعوت دی ہے کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس دن بھی جو ہاتھ میں لایا اور کہا کہ جی عمران خان کو اگر کوئی تکلیف ہے تو بتائیں، ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یہ کیا مذاکرات ہیں بھائی؟ ملک کے لیے مذاکرات کریں نا۔ ہم نے تو عمران خان کی تکالیف بہت ہیں لیکن ہم نے تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے ان کو آپ واپس کریں، آپ اس کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں، کوئی قانونی راستہ اڈاپٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہمارا واحد راستہ جو ڈیمانڈ ہے وہ فریش الیکشنز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ اب یہ ہے کہ فریش الیکشن ہو۔ جی اچھا شعیب شاہین صاحب، اب یہ جو آپ نے ریلیف کی بات کی، یہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو آفر کی ہے کہ اگر کوئی شکایات ہیں تو آپ بتائیں؟ اس دن وہ عمر یوسف صاحب کے پاس گئے تھے نا، وہ اسمبلی میں، انہوں نے کہا جی کوئی وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی شکایت ہے، یعنی عمران خان کے حوالے سے، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں۔ بھائی مذاکرات پاکستان کے لیے کریں، مذاکرات اس ملک میں جن لوگوں کو واقعی عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے ان کو مینڈیٹ واپس کریں، مذاکرات کریں، جمہوریت کی بحالی، آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، ہم بالکل اس کے لیے پھر تیار ہوں گے، لیکن نہ ان کی نیت ہے، نہ ان کا ارادہ ہے، نہ ان میں کیپیسٹی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، شعیب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے جب اسمبلی کے اندر اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب سے ملاقات کی تھی، جب وہ ملے تھے ان کی نشستوں پر جا کر، تو اس وقت پی ٹی آئی کو یہ آفر کی گئی تھی کہ اگر عمران خان کو جیل کے اندر کوئی تکلیف ہے تو وہ بتائیں، ان کو حکومت دور کرے گی۔ اب یہ فیصلہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آ رہا ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس حکومت کی جانب سے بلائی جائے گی اس میں تحریک انصاف شرکت کرے گی اور حکومت کا موقف سننے کے بعد ان تمام چیزوں کا جواب دے گی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو اہم ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت جو شعیب شاہین صاحب نے گفتگو کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے اور جو دیگر ایشوز تھے اس کے حوالے سے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب اس وقت جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، جو بجٹ پیش کیا گیا، منظور ہوا، اس پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، لیکن ملک میں جو سیاسی استحکام کی بات کی جا رہی ہے، پھر جو تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جب خود اپوزیشن میں تھی تو اس وقت نیب کے حوالے سے اور جو دیگر ایشوز تھے ان پر خود تنقید کرتی تھی، اور آج اگر وہ حکومت میں ہے تو نیب کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے اور آرڈیننس اب بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اور ماضی میں مسلم لیگ نون یہی تنقید پی ٹی آئی کے اوپر کرتی تھی۔ قمر الاسلام راجہ صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ان کو کریں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب بجٹ کے بعد جو عوام کی توقعات تھیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، کوئی ریلیف ملے گا، پی ٹی آئی کے اوپر جتنی تنقید ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئی ہے؟ اعتراف تو خیر بہت سنگین لفظ ہو جاتا ہے، اعتراف تو مان لیں سر، کسی جرم کا ہوتا ہے اعتراف تو، اور یہ ایک ایسی اچیومنٹ تھی 3 چیزوں کی۔ پہلے آپ یہ چلیں نا کہ عوام کو ریلیف کہاں سے ملتا ہے۔ عوام کو ریلیف گرتے ہوئے روپے کی جو ہوتی ہے قیمت اس سے نہیں ملتا، عوام کو ریلیف خالی ہوتے ہوئے فورن ایکسچینج ریزرو سے نہیں ملتا، عوام کو ریلیف جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹس خراب ہونے سے نہیں ملتا، عوام کو ریلیف جو اپنا فورن ریمیٹنس ہے اس کی کمی سے نہیں ملتا، اور عوام کو ریلیف جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اگر گر رہی ہو اور وہ تباہ ہو جائے اور وہ زیرو پہ آ جائے تو اس سے نہیں ملتا۔ تو یہ 5 انڈیکیٹرز وہ ہیں کہ جو عوام کو ایک اچھی ریلیف کی نوید سنا رہے ہیں۔ یہ ایک مشکل ٹائم ضرور ہے، اور اس مشکل ٹائم کا مسلم لیگ نون نے کبھی بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ جب ہم آئیں گے الیکشن کے دنوں میں بھی کہ دودھ اور شہد کی نہریں فوری طور پہ عوام کے لیے بہا دیں گے۔ مسلم لیگ نون کو یہ بخوبی اس وقت بھی احساس تھا اس مشکلات کا جب مسلم لیگ نون نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن کر کے اور اس وقت حکومت سنبھالی جب روز اس پلیٹ فارم سے، یعنی جو میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، روز شام کے پروگراموں میں 4 چیزیں ہوتی تھی۔ پاکستان کیا سری لنکا بننے جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ہو چکا ہے،
کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ تو آلریڈی ہو چکا ہے، ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ہم پیمنٹس اپنی نہیں کر پا رہے انٹرنیشنل. لیکن سر جتنے اب آپ نے مشکل فیصلے کیے ہیں بطور سیاسی جماعت، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا؟ مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر ہمیں بخوبی اس چیز کا علم تھا، لیکن ایک طرف اس ملک کی بقا تھی اور ایک طرف سیاسی وہ وقتی فائدہ تھا جس کی خاطر پی ٹی آئی نے جاتے جاتے وہ خندق کھو دیا. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ان شرائط کی سریعاً خلاف ورزی کرتے ہوئے پٹرول کی قیمتیں آخری ٹائم محض اس لیے کیے جب انہیں پتہ چلا کہ عدم اعتماد فائنل ہو چکا ہے تو اب ہم نے اگلی حکومت کے لیے گڑھا کھودنا ہے. تو مسلم لیگ نے کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں ملک کی معاشی سلامتی اور ظاہر دیگر سلامتی جو ہے فزیکل وہ بھی تو معاشی سلامتی سے لنک ہے. تو مسلم لیگ نون نے اپنا جانتے بوجھتے اپنا یہ سیاسی سرمایہ جلایا، اور عوام کے لیے امید یہ ہے کہ اس وقت بجٹ میں مشکل صورتحال درپیش ہوگی اس سال میں. دیکھیں بجٹ کے اثرات ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تو اسپیکولیشنز ہیں، اصل تو جولائی میں بجٹ کے جب ٹیکسز لگیں گے تو پھر اس کے اثرات آئیں گے. اور ہمیں اس چیز کا بخوبی احساس ہے کہ یہ مشکل بجٹ ہے، اس میں عوام کے لیے مسائل ہیں، اس میں بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن اس میں جو امید کی کرن ہے وہ رے آف ہوپ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جس طرح کہ کرنسی کو استحکام حاصل ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اگر یہ تصور کریں کہ ٹیکس بھی نہ لگتے، پٹرول بھی نہ بڑھتا، لیوی نہ لگتی، لیکن روپیہ 350 پہ چلا جاتا ڈالر، تو پھر بھی تو اثرات اس سے زیادہ سنگین نہیں. لیکن سر اب آپ کی اتحادی حکومت ہے، جو بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی وہ کابینہ میں شامل نہیں ہے. آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کابینہ میں شامل نہ ہونے کا نقصان بھی نون لیگ کو ہوگا؟ کیونکہ کل کہا جائے گا کہ یہ سارے مشکل فیصلے جو عوام کو ریلیف نہ دے سکی اگر حکومت، تو اس میں بھی پیپلز پارٹی دعویٰ کرے گی کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو کابینہ میں تھے بھی نہیں. یہ اس میں ایک بہت بڑی اگر ہے کہ اگر نہ دے سکی تو مسلم لیگ نون نے ماضی میں ہمیشہ یہ ایک وٹنس ہے، عوام وٹنس ہے، ہمیشہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی پورے ٹائم کے لیے یا ایون آدھے ٹائم کے لیے بھی تو انہوں نے عوام کو ریلیف دیا. اور آج میں پھر بڑے وثوق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے بھی اور اپنی پارٹی کی جو ہماری لیڈرشپ ہے یا ہماری ٹیم ہے، معاشی ٹیم ہے، سماجی ٹیم ہے، اس پہ کانفیڈنس رکھتے ہوئے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے یہ مشکل ٹائم، ایک سال شاید مشکل ہوگا انشاءاللہ. پی پی کی کابینہ میں شامل نہ ہونے کا پی پی کی کابینہ میں شامل ہونے کا نقصان ہوتا اگر وہ بجٹ کے معاملے میں مخالفت کرتے، انہوں نے بجٹ کو پاس ہونے میں مدد دی. اور پیپلز پارٹی کے نہ شامل ہونے کی ایک وجہ وہ ہے جو آپ نے بیان کی، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ کسی ٹیم کو، کسی کپتان کو فل اٹانومی اور فل انڈ دینا تاکہ وہ اپنا فیصلے کر سکیں. تو یہ پازیٹیو بھی ہے، ہاف گلاس فل ہاف گلاس ایمٹی والی بات ہے. تو اب یہ جو آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی جا رہی ہے، سیاسی استحکام کی بات کی جا رہی ہے، آپ تحریک انصاف کو دعوت بھی دیں گے، وہ بھی شرکت کرے گی، یا کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ لیکن دعوت دینا تو ایک اور بات ہے، ہم نے تو دعوتیں بارہا دی ہیں سر، وربلی دی ہیں. تو دعوت میں آگے ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بھنگڑا ڈال کے یا لوڈی ڈال کے تو نہیں دی جا سکتی. دعوت تو وربلی دی جاتی ہے ہمیشہ. بات چیت ماضی میں جتنی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہیں وہ زرداری صاحب نے کی، مولانا صاحب نے کی، وہ ہر کسی کے رہائش گاہ پر جا کے بالکل جاتے تھے، مینگل کے پاس جاتے تھے، بالکل جاتے تھے اور جائیں گے. ابھی تو اعلان ہوا ہے جی. کب اعلان ہوا ہے؟ کل پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے. اب اعلان پہلے ہوتا ہے، ایک انٹینٹ کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد دعوت، یعنی پہلے آپ شادی کی کوئی تاریخ رکھتے ہیں اور اس کے بعد دعوتیں دیتے ہیں نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پہلے دعوت نامے آپ جا کے دیں اور پھر اس کے بعد اس کا اعلان کریں. تو ابھی انٹینٹ کا اعلان ہوا ہے اور پازیٹیو چیز یہ ہے، نہیں ٹیم جائے گی جس طرح جو ایک طریقہ کار ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ دولہا خود تو دعوت دینے نہیں جاتا، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ماضی میں نیب کو کالا قانون کہتی تھی، جو تنقید کرتی تھی، اب آپ خود اگر اقتدار میں آئے ہیں تو آپ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، آپ جو نیب کے اختیارات تھے ان میں اضافہ کر رہے ہیں، جو حال ہی میں آرڈیننس جاری ہوا آپ دیکھ لیں، اس پہ آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. جی بالکل ہو رہی ہے. میں اس کی آپ کو وضاحت کر دوں کہ نیب میں ریمانڈ کتنا تھا؟ 90 دن کا. ٹھیک ہے، 90 دن سے جب کم کیا گیا تو اسے کر دیا گیا 14 دن پہ، پھر 40 ہوا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں. اسی طرح جو دیگر چیزیں تھیں اس کو ایک انتہا سے
قانون ایک ایولوشنری پروسیس ہے. جی. لا جو ہے یہ کوئی اسٹیگنٹ چیز نہیں ہوتی، جامد چیز نہیں ہوتی، یہ حالات کے مطابق. جب وہ 14 دن کیا گیا تو اس میں بہت سے مقدمات میں احساس ہوا کہ جو جینون، ایک تو نیب میں پولیٹیکل کیسز تھے ماضی میں بھی، اور ایک جینون بھی تو آخر جس مقصد کے لیے ادارہ بنا ہے، تو اس کے لیے کوئی ہم نے 90 دن سے زیادہ نہیں کیا. جو پچھلے 2000 کا یہ 1999 کا آرڈیننس ہے، تو پچھلے جو 25 سال سے چل رہا تھا اس کے اور اس کے درمیان میں، یعنی یہ ایک متوازن پالیسی ہے. اس میں کوئی پہلے 90 دن تھا، ہم نے 90 دن نہیں کیا، 190 دن نہیں کیا، 45 ڈیز شاید یا 40 ڈیز. چلیں سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین، قمر الاسلام راجہ صاحب کی گفتگو، یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے یا پیپلز پارٹی کی رائے اس سیاسی استحکام کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے جو تحفظات ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ناظرین، ہم بریک سے پہلے جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کا موقف بجٹ کے وقت بھی آیا، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی تھی. شرمیلہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ شرمیلہ صاحب، آپ نے وقت نکالا. اب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اب یہ بھی آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے مذاکرات تو کیے، لیکن سیلریڈ کلاس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی وہ بھی حکومت نے نہیں مانی. آپ سمجھتی ہیں کہ جو مطالبات پیپلز پارٹی کی جانب سے رکھے گئے تھے، حکومت کو جو ماننا چاہیے تھا اس حد تک حکومت نہیں مانی پیپلز پارٹی کے مطالبے؟ جی شکریہ گروانی صاحب. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی شکایت ہی یہ تھی کہ ہمیں بجٹ بنانے کے دوران جو مشاورت ہوتی ہے، جو ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیلیبریشن ہوتی ہے، اس میں شامل نہیں کیا گیا. حالانکہ یہ ہمارا ایک تحریری معاہدہ تھا کہ چاروں صوبوں کا بجٹ پروسیس کے اندر پیپلز پارٹی کو بحیثیت ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے انوالو کیا جائے گا. اگر ہم اس پروسیس میں بیٹھتے تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے درست کروا سکتے تھے. اب ایشو یہ تھا کہ وہ وقت تو نکل چکا تھا، بجٹ آ چکا تھا، اس میں کتنی چینجز ہو سکتی ہیں، کتنی نہیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ جب بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. کیونکہ یہ بالکل ہی IMF کا تحریر شدہ بجٹ تھا، اور جب یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں IMF کے ساتھ تو اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی. اگر ہماری ٹیم بیٹھی ہوتی تو شاید ہم بہتر نیگوشیٹ کر سکتے تھے، لیکن وہ وقت نکل چکا تھا. اور انفارچونیٹلی جس طریقے سے تنخواہ دار طبقے کو مزید ٹیکسز کے بوجھ کے تلے دبا دیا گیا، جس طریقے سے دودھ پہ، میڈیکل اکوپمنٹ پہ، اور یہ اشیاء ہیں جو خاص طور پہ عوام کو متاثر کرتی ہیں، ان کے اوپر ٹیکس ایگزیمپشن ختم کر کے 18% GST لگا دیا گیا. اس میں بالکل بھی پیپلز پارٹی کی جو مشاورت نہیں لی گئی اور نہ ہی ہماری تجاویز لی گئی. ہم نے تو کوشش کری، سینٹ کی قائمہ کمیٹی جس کے چیئرپرسن بھی پیپلز پارٹی کے سلیم مانوی والا صاحب ہیں، وہاں سے بھی ریکمنڈیشنز آئیں، وہاں سے بھی کوئی ریکمنڈیشنز کو نہیں مانا گیا انفارچونیٹلی. اب دیکھیے، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ اس قسم کا بجٹ لائیں گے تو آپ کی جو ساکھ ہے عوام میں وہ شدید متاثر ہوگی، اور آپ نے پھر الیکشن میں ایونچولی جانا تو ہے، اور پھر عوام یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے دور میں کتنی مہنگائی بڑھی، کتنی بے روزگاری بڑھی. اس بجٹ پہ تو دیکھیے، چاہے تنخواہ دار طبقہ ہو، چاہے بزنس کمیونٹی ہو، چاہے انڈسٹریز ہو، چاہے کسان ہو، کوئی بھی خوش نہیں ہے. تو کسی بھی طبقے کو یہ مطمئن نہیں کر پائے انفارچونیٹلی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن آ گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ آگے چل کے جو یہ ٹیکس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں یا جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کریں، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کریں، کس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن شرمیلہ صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ اب جتنے مشکل فیصلے ہو رہے ہیں، آبویسلی پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تو تنقید آپ کے اوپر بھی ہوگی، تو کیا پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ خود کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں شامل ہو اور خود جو اہم فیصلے ہیں ان میں مشاورت میں بھی ہو، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی شرکت کرے؟ کوئی ایسی گفتگو یا ایسا کوئی پلان ہے کہ وفاقی کابینہ میں شمولیت اختیار کی جائے؟ دیکھیں جی، وفاقی کابینہ میں ہونا یا نہ ہونا از ناٹ دی اینڈ آل اینڈ بی آل. جی، پیپلز پارٹی پارلیمان میں بیٹھ کے بھی بہت ساری چیزوں پہ بات کرتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے، جی، اگر کوئی ماننا چاہے تو.
انفارچونیٹلی جس طریقے سے حکومت کا ماضی میں رویہ رہا اور ہمیں پی ڈی ایم میں بھی جو ہمارا ایکسپیرینس رہا وہ کچھ خاص نہیں رہا. صحیح. اسی وجہ سے اس بار ہم نے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا. اس تحریری معاہدے سے بھی انہوں نے انحراف کیا تو پیپلز پارٹی نے احتجاجاً پھر ٹوکن پارٹیسپیشن کی بجٹ کے اندر. تو دیکھیے اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر آگے کی جانب ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے تو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. صحیح. اور پیپلز پارٹی کے پاس وہ ٹیمز ہیں جو ان کو مشورے بھی دے سکتی ہیں اور ان کو الٹرنیٹیوز بھی بتا سکتی ہیں. پارلیمان کو مضبوط بنانا ان کا بھی کام ہونا چاہیے, ہمارا بھی کام ہونا چاہیے. فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے. صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت نکل. شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا, اس میں پی ٹی آئی یہ اعلان کر چکی ہے اور ہمارے پروگرام میں بھی یہ گفتگو شعیب شاہین صاحب نے کی کہ وہ شرکت کریں گے. اب دیکھیں گے اس پبلک جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اس میں جو پبلک کا ایک اوپینین ہے, جو تنقید ہے, اس کے بعد جو خود تحریک انصاف کے تحفظات ہیں کیا وہ دور ہوتے ہیں, سیاسی استحکام کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.